إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس کائنات کا اکیلا ہی خالق ہے اور اکیلا ہی مالک. ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعے سے اللہ تعالی نے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچایا، اور ہر پیغمبر نے اپنی امت کو سب سے پہلا پیغام توحید دیے. یہ توحید اساس اور بنیاد ہے. جیسے آپ کوئی بلڈنگ تعمیر کرتے ہیں تو اس کی بنیاد انجینئر پہلے پوچھتا ہے آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے. 4 منزلہ تو اس حساب سے اس کی بنیاد، اس میں سریا، اس میں بیڈ سریے کا بچھا دیتا کہ اب بنائیں جو آپ کا ارادہ ہے. بغیر کسی بنیاد کے کوئی عمارت قائم نہیں ہوتی. ایسے ہی ہماری جو نیکیوں کی عمارت ہے، نیکیوں کی جو بلڈنگ ہے، اس کی بھی ایک بنیاد ہے. وہ بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی توحید. اللہ کی توحید، رب کا تعارف، رب کی معرفت. اور ہر پیغمبر نے یہی پیغام اپنی امت کو دیا اور گواہی دی کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یہی بات اللہ نے اس قرآن مقدس میں بیان کی
कुल अय्यु शैइन अकबरु शहादा, कह दीजिए कौन सी शय सबसे बड़ी है शहादत में, सबसे बड़ी शहादत, सबसे बड़ी गवाही। तो सबसे बड़ी गवाही उस बादशाह की। एक और मकाम पर फरमाया शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्म काइमम बिल क़िस्त ला इलाहा इल्लाहु वल अज़ीज़ुल हकीम, कि अल्लाह गवाही दे रहा है। क्या गवाही दे रहा है? अपने रब होने की। क्या गवाही दे रहा है? अकेले होने की। क्या गवाही दे रहा है? अकेला मुश्किल कुशा होने की। क्या गवाही दे रहा है? शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला, कि उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। कुल अय्यु शैइन अकबरु शहादा, सबसे बड़ी गवाही इस तौहीद पर सबसे पहले अल्लाह की गवाही। अहले ईमान यही पैगाम अगर किसी को समझ में आ जाए कि वो अकेला वहदहु ला शरीक, दुनिया में कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं, वो अकेला ही हर शय का खालिक है, खालिक कुल्ल शै, अकेला ही सारी कायनात का मालिक है। कुलय्यु शैइन अकबरु शहादा कुलिल्लाह, अल्लाह कह दीजिए अल्लाह, शहीदुम बैनी व बैनकुम, तुम्हारे और मेरे दरमियान वो अल्लाह गवाह। अल्लाह की गवाही शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, वो गवाही दे रहा है जो आसमान पर मुस्तवी है, वो गवाही दे रहा है जो जर्रे जर्रे का खालिक है, वो गवाही दे रहा है सारी मलकियत उसके हाथ में है, वो गवाही दे रहा है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, सारी बरकतों का मालिक वो है, उसके हाथ में सब कुछ है। वहुवा अला कुल्li शैइन कदीर, वो हर शय पर कादिर है। तो सबसे बड़ी गवाही उस रब की गवाही। बल मलाइका, सारे फरिश्ते गवाही दे रहे हैं, जिब्रील अमीन सरदार से लेकर हर फरिश्ता, ला तादाद फरिश्ते अल्लाह की ये मखलूक है, और हर फरिश्ता उसके मुश्किल कुशा होने की गवाही दे रहा। वल मलाइका, सारे फरिश्तों की गवाही ये है। कितने फरिश्ते हैं? रब के पैगंबर फरमाते हैं एक मौके पर बैतुल मामूर में, बैतुल हम्द में 70,000 फरिश्ते दाखिल होकर अल्लाह की तौहीद की गवाही देते। शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइका, सारे फरिश्ते। और कयामत आ जाएगी, जो पहली मर्तबा जमात ने जाकर रब की तौहीद की गवाही दी थी, इबादत की थी, कयामत कायम हो जाएगी, दोबारा उसका नंबर ना आ सके। वल मलाइकतु, इतने फरिश्ते गवाही दे रहे हैं कि मुश्किल कुशा, हाजत रवा, औलाद देने वाला, बिगड़ियां बनाने वाला, कश्तियों को किनारे पर लगाने वाला, मौत और हयात का मालिक, नफा और नुकसान का मालिक, गंज बख्श, रंज बख्श, सेहत बख्श, औलाद बख्श, कायनात के अंदर सिर्फ वो है जो आसमान पर मुस्तवी है। व उलुल इल्म, अहले इल्म भी गवाही दे रहे हैं। अहले तौहीद, ये इल्म के अंदर जो पुख्ता है, जमीन पर रब के ये बंदे भी गवाही दे रहे हैं। क्या गवाही? ये है कि इलाह वो है। गवाही ये है उसके अलावा किसी को अब सजदा नहीं हो सकता, अब उसके अलावा किसी और के नाम की कुर्बानियां नहीं हो सकती, अब उसके अलावा किसी और के नाम की नजर नियाद नहीं हो सकती। व उलुल इल्म काइमम बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हु, ये पूरा कुरान पढ़िए, यही पैगाम ढूंढ कर तलाश कीजिए। हर वर्के पर, हर सफ़े पर अल्लाह की तौहीद का पैगाम है। और जो ये पढ़ ले
جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ لا الہ کہنے کے بعد اب کسی قبر کسی آستانے پر سجدہ نہیں ہو سکتا، چادریں نہیں چڑھ سکتی، پھول نہیں چڑھائے جا سکتے، یہی بات پیغمبر کے ذریعے رب نے کہی ہے قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان اور میرے درمیان گواہی اس بادشاہ کی، وہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ پیغمبر میرا پیغمبر ہے، وہ گواہی دے رہا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ وحی کی گئی اس قرآن کی محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے رب نے امام بنایا ہے، مجھے رب نے امام الانبیاء بنایا ہے، مجھے رب نے خطیب انبیاء بنایا ہے، یہ بات بھی ثابت ہوئی وحی آسمان سے اترتی وَأُوحِيَ، اور وحی کی گئی اِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، یہ قرآن کسی عجمی اور عربی نے نہیں بنایا، یہ رب کا کلام ہے، یہ رب کی آواز ہے، یہ رب نے بول کر جبریل امین کو سنایا ہے۔ اگر یوں کہوں کہ یہ قرآن سب سے پہلے اللہ نے پڑھا ہے، پھر جبریل نے پڑھا ہے، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، بھیجنے کا مقصد کیا ہے قرآن؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، گھر گھر کی زینت ہے، مسلمانوں کے گھر میں موجود ہے، بے شک سال سے نہ کھلا ہو، اوپر رکھ دیا ہو، شنیل کے غلاف میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیا ہو، برکت کے لیے قرآن مجید۔ مقصد کیا ہے قرآن بھیجنے کا، وہی بھیجنے کا لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے قوم کو ڈرایا جائے۔ کس بات سے؟ سجدہ کہاں کر رہے ہو، اور پوج کسے رہے ہو، عبادت کس کی کر رہے ہو، مانگ کس سے رہے ہو، سوال کس سے کر رہے ہو، پکار کس کو رکھے ہو؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اور جس کو بھی یہ قرآن پہنچے اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ غور کیجئے گا اس آیت کریمہ پر، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، اس قرآن کے ذریعے ڈرایا جائے گا، اس منبر سے قرآن سنایا جائے گا، اس منبر سے اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنائی جائے گی، اس منبر سے ان بندوں کا علاج اس قرآن کے ذریعے کیا جائے گا لِأُنذِرَكُمْ بِهِ۔ اگر اس کے علاوہ خطیب کوئی گفتگو کرتا ہے تو مقتدیوں کو چاہیے کھڑے ہو کر کہہ دیں محترم یا تو رب کا قرآن سنا یا محمد کی حدیث سنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذمہ داری یہ ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، اس چیز سے ڈرایا جائے گا۔ بھلا اللہ کے کلام سے بہتر بھی کسی کا کلام ہو سکتا ہے؟ اللہ کا کلام سب سے افضل قرآن، اور سب سے افضل صاحب قرآن، جیسے قرآن افضل ہے ایسے صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی افضل ہے۔ اپنے ممبروں کی حفاظت کیجئے، اپنے ممبروں پر اہل علم کو بلائیے تاکہ وہ آپ کو اور مجھے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، اس قرآن کے ذریعے ڈرائیں کہ رب کہتا ہے اگر تو کسی قبر کی عبادتیں کر کر آئے گا، کسی غیر کو پکار کر آئے گا، کسی غیر کو الہ مان کر آئے گا، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور تو اگر قبر کی عبادتیں کرتے ہوئے، مجاور بنتے ہوئے، قبروں کو چاٹتے ہوئے، قبروں کا چھلا پہنتے ہوئے، قبروں کی نیاز کھاتے ہوئے، قبروں پر نیاز چڑھاتے ہوئے، قبروں کا لنگر تقسیم کرتے ہوئے، اس کی سوکھی روٹیاں گھروں میں لاتے ہوئے تو مر گیا اس عقیدے پر، تو میرا رب ہونے کا فیصلہ یہ ہے لا یغفر ان یشرک بہ، تجھے معاف نہیں کیا جائے
جائے گا، تیری بخشش نہیں ہوگی، تیرا گھر جنت میں نہیں ہوگا، تجھے جنت کی نہروں سے پانی، شہد اور دودھ نہیں پلایا جائے گا، جنت کی حوروں سے تیری ملاقات نہیں ہوگی، صحابہ کی مجلس میں تو نہیں بیٹھ سکے گا، نبی کی زیارت جنت میں تو نہیں کر سکے گا۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، جس کو بھی یہ قرآن پہنچے، اہل حدیث ہو، تمہیں تمہارا مسلک، تمہاری توحید، تمہاری ختم نبوت، تمہارا امام تمہیں مبارک ہو، ہم تک یہ قرآن اور پیغمبر کی شریعت پہنچ چکی ہے، اب ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم ایک ایک کو، دو دو کو، چار چار کو بلا کر اللہ کا قرآن سنائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائیں کہ یہ پیغمبر کا حکم ہے، یہ رب کہہ رہا ہے۔ وَمَن بَلَغ، جس تک بھی یہ قرآن پہنچے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بندے کو قبر کی عبادت سے ہٹا کر رب کی گھر کے اندر عبادت کا پیغام سنائیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نوٹوں اور ووٹوں کے لیے مشرکوں کے ساتھ مل جائیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قبر پرستوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ان کو ساتھ لے کر چلیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کے درباروں پر پہنچ کر ان کے لیے فاتح خوانی کروائیں۔ ہماری ہماری یہ ذمہ داری نہیں، ہماری ذمہ داری وہی ہے جس انداز میں پیغمبر نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا، اسی انداز میں ہم اپنے بھائیوں کو ڈرائیں گے۔ ڈر جاؤ اس دن سے جس دن قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ مشرک پر جنت کو رب نے حرام کر دیا ہے، تم شرک کر رہے ہو، ہم تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم تمہاری مجلسوں میں جا کر تمہارا شرکیہ بیان نہیں سن سکتے، ہم تمہاری جھوٹی بزرگوں کی جھوٹی کرامتیں بیان نہیں کر سکتے۔ وَمَن بَلَغ، جس تک یہ قرآن پہنچے، قل کہہ دیجئے لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا کہ مشکل کشا، داتا اور دستگیر عراق میں رہتا ہے، لاہور میں سوتا ہے، شفا دینے والا میرے اسلام آباد میں بستا ہے، لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا۔ میری گواہی کیا ہے؟ قل لا اشہد، کہہ دیجئے لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا۔ کس چیز کی؟ کہ یہ قبر والے سنتے ہیں، قبر والے آ جاتے ہیں، قبر والے مدد کرتے ہیں، جمعرات کو گھر میں پہنچ جاتے ہیں، نذرانے اور نیاز لے جاتے ہیں، رابطے اور ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اندر قبر والے کو سنا دیا جاتا ہے لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا۔ میری گواہی کیا ہے؟ قل، کہہ دیجئے انما ہوا الہ واحد، میری گواہی یہ ہے وہ اکیلا ہی سنتا ہے، وہ اکیلا ہی دیکھتا ہے، وہ اکیلا ہی قبول کرتا ہے، وہ اکیلا ہی مدد کرتا ہے، وہی اکیلا سب کچھ کرنے والا ہے۔ فرق ہے گواہیوں میں۔ تیری گواہی کیا ہے؟ یہ قبر والا دیتا ہے۔ تیری گواہی کیا ہے؟ یہ قبر والا سنتا ہے۔ تیری گواہی کیا ہے؟ امام کوٹ کے اوپر آ کر اس سے مانگ لے، یہ تیری مشکلیں حل کر دیتا ہے۔ میری گواہی اور میرے محمد کی گواہی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کہتا ہے قل انما هو الہ واحد، تو کہہ دیجئے سوائے اس کے نہیں کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ غریبوں کا مددگار وہ ہے، امیروں کا مددگار وہ ہے، فقیروں کا مددگار وہ ہے، مشیروں کا مددگار وہ ہے، وزیروں کا مددگار وہ ہے، بادشاہوں کا مددگار وہ ہے، وہ اکیلا ہے، دو نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا داتا آسمان پر بھی مستوی ہو، داتا زمین کے اندر بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا کہ دستگیر اوپر بھی ہو، دستگیر عراق میں بھی ہو، میں گواہی نہیں دیتا گنج بخش اوپر بھی ہو، گنج بخش لاہور میں بھی ہو، میں گواہی نہیں دیتا۔ میری گواہی کیا ہے؟ قل انما هو الہ واحد، یہ سب کچھ کرنے والا اکیلا ہے۔ اہل حدیث ہو، یہ ہے وہ پیغام، یہ ہے وہ ذمہ داری جو
ہمیں چاہیے تھی ہم بستی بستی شہر شہر گلی گلی ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کر اسے یہ سمجھائیں نماز بعد میں، روزہ بعد میں، جہاد بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، حج بعد میں، عمرہ بعد میں، پہلے تو یہ بتا تیرا الہ کون ہے، تیرا مشکل کشا کون ہے، تجھے اولاد کون دیتا ہے، تیری بگڑیاں کون سنوارتا ہے، تیری کشتیوں کو کنارے پر کون لگاتا ہے، تو نظر کس کے نام کی دیتا ہے، تو نے بازو میں چھلا کس کے نام کا پہنا ہوا ہے، تو نے آخری انگلی کے اندر چھلا کس سے لے کر پہنا ہوا ہے۔ یہ ہی ہمارا پیغام، ہماری دعوت۔ پیغمبر فرما رہے ہیں قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، میں بیدار ہوں تمہارے باپوں سے، میں بیدار ہوں لات اور منات سے، میں بیدار ہوں تمہارے عزا اور حبل سے، میں بیدار ہوں تمہارے ان مقبروں سے، میں بیدار ہوں تمہارے ان آستانوں سے، میں بیدار ہوں تمہارے ان سیدوں سے، مما تشرکون، جو تم اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو کہ یہ سنتے ہیں وہ بھی سنتا ہے، ان کے ذریعے سے رب قبول کرتا ہے، تھرو پراپر چینل میری ان کے آگے، ان کی اس کے آگے، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں بیدار ہوں، بری ہوں تمہارے اس شریک سے، تمہارے ان باپوں سے۔ سن لو یہ پیغام تھا توحید کا جو اہل حدیثوں نے غیر اہل حدیثوں کو دینا تھا، جو ان مواحدوں نے مشرکوں کو دینا تھا، جو ان توحید پرستوں نے قبر پرستوں کو دینا تھا، جو ان مسلمانوں نے کلمہ پڑھنے والوں کو دینا تھا۔ آج توحید کی دعوت فقدان نظر آ رہی ہے۔ آپ نے ممبروں پر ان لوگوں کو بٹھا دیا ہے جنہیں قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، جو رب کی توحید کا تعارف نہیں ہے، معرفت نہیں ہے۔ آپ نے جگتے بازوں کے حوالے یہ مسندیں کر دی ہے چٹکلے سننے کے لیے۔ نانا قرآن ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، 23 سالہ نبوت کی زندگی، 23 سالہ کا نچوڑ، احادیث صحیحہ، رب کا قرآن، پیغمبر کی حدیث، کان کھول کر سن لو۔ جاؤ پوری دنیا کے اہل علم کو، اپنے ہوں یا غیر ہوں، چیلنج ہے کوئی ایک درس پیغمبر کا، کوئی ایک دعوت پیغمبر کی کہ پیغمبر نے مسجد نبوی میں درس دیے ہو اور کہہ کے مار کر ابو بکر ہنس رہا ہو، عمر کے کہہ کے نکل رہے ہو، عثمان کے کہہ کے نکل رہے ہو، علی ہنس رہا ہو، صحابہ کی جماعت سبحان اللہ کا ورد کہہ کے نعرے لگا رہی ہو۔ یہ ہمارا منشور ہی نہیں، دستور ہی نہیں، یہ دین ہی نہیں، یہ شریعت ہی نہیں۔ شریعت یہ تھی، پیغمبر خطبہ دے رہا ہے، خاموش ہوتے ہیں، صحابی کہہ دیتا ہے اللہ کے پیغمبر لگتا ہے آپ ہم سے الوداع ہونے والے ہیں، مزید نصیحت کر دیجئے۔ راوی لکھتا ہے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے پیغمبر کریم کا، گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں، چہرہ سرخ انور کی طرح لال ہو جاتا ہے غصے سے، جیسے آپ ایک بہت بڑے لشکر سے ڈرا رہے ہیں۔ یہ انداز تھا انبیاء کا۔ ہمارا انداز کیا ہے؟ ہم کس راستے پر چل پڑے ہیں؟ ہم کن کو بلا رہے ہیں؟ آئیے میں آپ کو قرآن سناؤں۔ کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ اہل کتاب ایسے اسلام کو پہچانتے ہیں، پیغمبر کو پہچانتے ہیں، شریعت کو جانتے ہیں، ان کی کتابوں میں پیغمبر کی صفات موجود ہے۔ جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں کہ یہ بچہ میرا ہے، حلالی ہے، کسی اور کا نہیں ہے، ایسے ہی یہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آخری نبی ہے، اسی کی صفات تورات میں موجود ہیں، اسی کا ہم انتظار کرتے رہے، آج یہ آ گیا ہے لیکن ہماری نسل سے نہیں آیا، حسد کی وجہ سے اس پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر اس کو میں ایسے کہوں، یہ جانتے ہیں دائیں والے، یہ جانتے ہیں بائیں والے، یہ
سامنے والے، یہ پیچھے والے، پیغمبر کی نماز کا طریقہ کیا ہے، پیغمبر کی طلاق کا طریقہ کیا ہے، پیغمبر کے روزے کا طریقہ کیا ہے، پیغمبر کی اذان کا طریقہ کیا ہے، پیغمبر کے صلات کا طریقہ کیا ہے، پیغمبر کے حج کا طریقہ کیا ہے، اللہ کی قسم یہ بھی ایسے ہی صحیح احادیث کو جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، لیکن نبی کی مخالفت، حدیث کی مخالفت، اپنے بزرگوں کا ڈر، اپنے مسلک اور جماعت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے یہ بھی وہی کر رہے ہیں جو اہل کتاب نے کیا تھا۔ اہل کتاب جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے نبی کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی جانتے ہوئے اور پہچانتے ہوئے نبی کی سنتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم نبی کی سنتوں پر مر مٹنے والے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی شریعت کی حفاظت کرنے والے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بھاڑ میں جائے تمہارے نوٹ، بھاڑ میں جائے تمہارے ووٹ، بھاڑ میں جائے تمہاری کرسیاں، ہم تو دین کے سپاہی ہیں، مسلک اہل حدیث کو جاننے والے، پہچاننے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے۔ ہمارے ذمہ یہ کیا کرسیاں پیچھے لگاتی ہیں؟ نوک جوتے کی نوک پر رکھ کر ٹھکرا دیجئے اور اللہ کی توحید کا کلمہ بلند کیجئے۔ کوئی ساتھ چلے تب بھی، کوئی اکیلا چلے تب۔ کتنے انبیاء آئیں گے، پیغمبر فرماتے ہیں ہم تو سر گنتے ہیں، سر۔ کتنے جلسے میں آئے، کتنے درس میں آئے، اول مسجد میں کتنے آئے۔ یہ سر گننے کی بیماریاں یہ آج کے دور کی بیماری ہے، اسلاف کے اندر یہ کوئی بیماری نہیں تھی۔ ایک شخص آیا، سیڑھیاں چڑھ رہا ہے مسجد پہ، سید نے خطبہ ختم کر دیا ہے، آ کر پوچھتا ہے شاہ جی نے خطبہ دے دیے؟ شاہ جی سے ہی ملاقات ہو گئی، کہا دے دی ہے۔ ٹھنڈی آہ بھر کر کہتا ہے میلوں سفر کر کر آیا تھا کہ سید کا خطبہ سنوں گا۔ کہا کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وضو کر کر آ۔ سامنے بٹھایا، اکیلے بندے کو 1 گھنٹے کا خطبہ دے دی۔ کہنے والے نے کہا شاہ جی ہزاروں کا خطبہ دیا، ہزاروں لوگوں کو خطبہ سنایا، اور پھر اس اکیلے کو آپ نے خطبہ دیا۔ کہا ہزاروں کو بھی سنایا تھا کہ رب راضی ہو جائے، ایک کو بھی سنایا کہ رب راضی ہو جائے۔ ہم تو سر گننے لگ گئے۔ عوام کتنی آئی ہے، جلسہ بڑا کامیاب ہوئے۔ جب سے یہ سر گننے کی بیماریاں پیدا ہوئی ہے، مسلک اہل حدیث دیمک کی طرح چاٹا جا رہا۔ اس کو بلاؤ جس کو سننے کے لیے نوجوان نسل آئے گی، کھیلنے اور مذاق کرنے والے آئیں گے، اس کو بلاؤ۔ اور اگر میں یہ کہوں ناراض نہ ہو کہ کسی کنجری کو بلا لو تو اور زیادہ نہیں آ جائیں گے؟ اس کو دیکھنے کے لیے جھلک وہ تیار ہو کر آئے گی، دنیا ٹوٹ پڑے گی۔ نا، یہ ہماری شریعت ہی نہیں، ہمارا مزاج ہی نہیں۔ امام الانبیاء، خطیب انبیاء ہے۔ ہم تو کہتے ہیں 4 بندوں کو درس دو، 4 بندوں کو درس دو۔ اسلاف اٹھا کر دیکھو، میرے استاد اور مربی سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، اللہ اس کی قبر پر کروڑ ہاں رحمتیں برسائے، کراچی سے نکلے، ملتان پہنچے۔ یہ میڈیا کا دور نہیں تھا، خط لکھ کر ٹائم لیا کرتے تھے۔ جب ملتان پہنچے، ساتھیوں سے کہا یہاں گاؤں میں میرا درس ہے۔ کہا شاہ جی کوئی اشتہار نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی کانفرنس نہیں۔ کہا وعدہ دیا تھا، ان العہد کان مسئولا، میں نے وعدے پر پہنچنا ہے۔ وہ یہ کہے گا شاہ جی نہیں آیا۔ گئے، گاؤں میں پہنچے، 2 آدمی موٹر سائیکل پر لے کر گئے، جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اٹھو شہراز صاحب۔ وہ آ گئے باہر، آنکھیں ملتے ہوئے دیکھا شیخ العرب۔ کہا آج جلسہ تھا؟ کہا وہ تو میں نے کینسل کر دیا تھا، آپ کو خط لکھ دیا تھا۔ کہا مجھے تو خط نہیں ملا۔ پریشان ہو گیا۔ اب کہا کوئی مسئلہ نہیں، چلو اندر سے ایک کرسی لے کر آؤ۔ ایک کرسی، 2 جو ساتھ گئے تھے وہ، تیسرا گاؤں کا وہ آدمی، 3 بندوں کو بٹھا کر 2.5 گھنٹے خطبہ ارشاد فرمایا۔ 2.5 گھنٹے جگتے نہیں سنائی،
شیخ القرآن تھا، شیخ الحدیث تھا، شیخ العرب تھا، شیخ انیس الرحمن افغانی حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے مجھے خود سنایا کہ شاہ صاحب ایسا الہامی خطبہ دیا، زندگی میں دوبارہ ویسا خطبہ میں نے نہیں سنا۔ کتنے بندوں کو دیا تھا؟ ہائے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ بربادی کا راستہ کیا ہے؟ پہچانتے ہوئے کہتا ہے حدیث تو ٹھیک ہے، کہ آپ کے علاقے میں نہیں کہا جائے رفع الیدین کی حدیث تو ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں آئی ہے 4 مرتبہ، صحیح مسلم میں امام مسلم لے کر آئے ہیں، لیکن میرا مولوی نہیں مانتا، میری مسجد والے نہیں مانتے، میرے مسجد والے نہیں مانتے، میری جماعت نہیں مانتی، میرا مسلک کوئی اور ہے، میری برادری کوئی اور ہے، میں یہ کام کرنے لگ جاؤں۔ مجھے بتا یہودیوں کا کیا قصور تھا؟ جو پیغمبر کے پاس آئے، حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے سنا کہ وہ نبی آ گیا ہے، عالم تھا یہودیوں کا، اس نے کہا جاؤ اس نبی کو اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجا، جاؤ اسے مل کر آؤ، یہ تورات کی صفات ہے، جا کر اس کے اندر دیکھ کر آؤ۔ وہ آیا، پیغمبر سے ملاقات کی، پیغمبر کی صفات دیکھی، پلٹا اپنے بھائی کو کہا جو تورات میں تو مجھے سناتا ہے وہی اس محمد میں دیکھ کر آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسلی نہ ہوئی، خود آیا بھائی کے ساتھ کہ چلو، آیا دیکھا تورات کو، پلٹا پیغمبر کی سیرت کو دیکھا، پیغمبر کے اخلاق کو دیکھا، پلٹا چھوٹا پوچھتا ہے بھائی جان کیا ارادہ ہے؟ کون سا نبی ہے؟ کہا یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر ہماری کتاب تورات میں موجود ہے۔ کہا ارادہ کیا ہے؟ کہا جب تک زندہ رہوں گا اس نبی کی مخالفت کرتا رہوں گا۔ آج آپ کی مسجدوں میں پیغمبر کی احادیث کے خلاف، نبی کی نماز کے خلاف، نبی کی شریعت کے خلاف، یہ بات تو ٹھیک ہے، حدیث میں تو ٹھیک آتا ہے، پھر جب حدیث میں آتا ہے پھر پہچانتے ہوئے انکار کرتا ہے۔ میری مسجد اسلام آباد کی مسجد، میں نے ایک نمازی کو کہا بٹ صاحب مل جاؤ قدم ملاؤ، کہتا ہے نہیں ملاتا، صاف کہہ دیا نہیں ملاتا۔ نماز پڑھائی، نماز کے بعد کہتا ہے حدیث دکھاؤ، قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا، حدیث دکھاؤ۔ میں نے بخاری نکالی، عربی جانتا تھا، ساری زندگی عرب علاقے میں رہا، میں نے کہا یہ عربی میں بھی پڑھ لو، سامنے اردو میں بھی لکھا ہوا ہے، نمازی سارے جمع ہو گئے، پڑھ لیا کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مل جاؤ، برابر ہو جاؤ، کندھے سے کندھا ملا لو، صفوں کو درست فرما لو، درمیان میں خلا نہ ہو۔ پڑھنے کے بعد میں نے کہا بٹ صاحب، کہا نہیں ملاتا ہوں پڑھنے کے بعد۔ کیوں؟ کہا 60 سال ہو گئے ہیں، جب نہیں ملایا تو آج بھی نہیں ملا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے، دیکھ لیا، پڑھ لیا، سمجھ لیا۔ میں نے کہا عربی میں بھی پڑھ لو، حدیث ہے، کہتے حدیث بالکل ٹھیک ہے، بخاری کی حدیث ہے، عربی بھی پڑھ لیے، اردو بھی دیکھ لیے، لیکن ساری زندگی جب نہیں ملایا تو نہیں مناتا۔ مجھے بتا یہودیوں میں ان کا قصور کیا تھا؟ الذین آتیناہم الکتاب، آج وہی بیماری میرے پیغمبر نے کہا تھا میری امت پہلی امتوں کے قدم پر قدم رکھ کر شبرن بشبرن، ایک بالش جیسے دوسری بالش کے برابر ہوتی ہے، ایسے قدم پر قدم رکھ کر چلے گی۔ انہوں نے نبی کی صفات دیکھنے کے بعد انکار کر دیا، نہیں مانتے کیونکہ ہماری نسل سے نہیں، اور آج کی کثرت سے اکثریت امت محمدیہ کی اس لیے انکار کر رہی ہے کہ ہمارے امام نے نہیں کہا،
ہمارے بزرگ یہی نہیں فرماتے، ہمارے امام کا قول کوئی اور ہے، ہمارے بزرگوں کا دین کوئی اور ہے، ہماری شریعت کوئی اور ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، انہوں نے نہ مانا تو رب نے کافر قرار دیا، اس کلمہ پڑھنے والے نہ مانا تو تجھے کیا قرار دیا جائے گا؟ اٹھاؤ ہدایہ تم اپنی کتابیں۔ سردی کا موسم ہے، اہل حدیثوں کے ہاتھوں یسرو یسرو، آسانی ہے آسانی ہے، ولا تعسرو، آسانی ہے آسانی ہے، تنگیاں نہیں ہے۔ کہا سردی آ گئی ہے، جرابیں پہن لو اور وضو کر کے پھر ایک نماز، پھر دوسری نماز، پھر تیسری نماز، پھر چوتھی نماز، پھر پانچویں نماز، 5 نمازیں اس پر مسح کر لو۔ اور حنفیوں کی مسجد میں کہا اتار جراب، تیرا وضو ہی نہیں ہوتا۔ پیغمبر کی شریعت کہہ رہی ہے موضوع پر مسح جائز ہے، مسافر 3 دن، مقیم 1 دن۔ تمہاری مسجدوں میں منبروں پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہو، مسح جائز ہی نہیں ہے۔ اٹھا کتاب تیری ہے، زبان میری ہے، ہدایہ کتاب ہے جس کے اندر مستند تمہارے اقوال موجود ہیں، تم کہتے ہو بڑی عمدہ کتاب ہے۔ ہمارے مرکزوں میں مدارس میں مفتی حضرات پڑھاتے ہیں، نکال کتاب الصلاۃ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ موجود ہے۔ ایک سائل نے آ کر پوچھا موضوع پر مسح، فرمایا بیکار کام ہے، اتار اور وضو کر پورا۔ لکھنے والے نے لکھے اس کتاب میں وفات سے 5 دن پہلے کی بات ہے۔ سائل نے سوال کیے جرابیں پہنی ہوئی ہیں، مجھے بتاؤ جرابوں پر مسح، موضوع پر مسح۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آخری زندگی کے 5 دن ہیں۔ سائل نے پوچھا، جواب دیا اتار دے مودے اور جا کر پاؤں دھو کر آپ وضو کر کرا۔ جرابوں پر مسح یہ کیا ہوتا ہے؟ مجلس برخاست ہو گئی، ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے امام صاحب کے قریب ہوا اور کہا حدثنا فلاں حدثنا فلاں، حدیث کی سند پڑھی اور کہا پیغمبر کے صحابہ جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ حدیث سن کر کہتے ہیں بڑی عمدہ سند ہے، یہ تو پیغمبر کی سنت ہے۔ 2 دن گزر گئے، باقی کتنے دن رہ گئے؟ 3۔ 5 دن تھے، آخری 2 دن مسئلہ سمجھا دیا، کوئی مسح نہیں، کوئی جراب نہیں، کوئی موضع نہیں، جاؤ پورا وضو کر کرا۔ ایک بندہ حدیث بیٹھا ہوا تھا، اس نے محمد کی حدیث سنا دی۔ سننے کے بعد کہتے ہیں تو بڑی عمدہ حدیث ہے، وہ بھی چلا گیا۔ 2 دن گزر گئے، باقی رہ گئے 3 دن۔ تیسرا دن آیا، ایک بندہ آ کر پوچھتا ہے سردی کا موسم ہے امام صاحب میں نے جرابے موزے پہنے ہوئے ہیں، مسح کر لوں؟ کہا کر، میرے محمد کی سنت ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پہچانتے ہیں شریعت کو۔ 3 دن کے بعد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے۔ وہ تو بتلا گئے یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ آج تو مسجدوں کے اندر منع کرتا ہے کیونکہ تیری جماعت نہیں مانتی۔ نقصان کس کا ہوگا؟ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، خسارہ تو ان کی اپنی جانوں کو ہے، یہ وہی ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ اس کو اٹھاؤ جی۔ سرکار سوئے ہوئے تھے کہ آنکھیں بند تھی؟ میں نے آخر فکرہ کیا کہا ہے؟ کوئی نہیں بتائے گا۔ آنکھیں بند تھی تو ذرا بتاؤ نا آخر میں نے کیا کہا۔ میں یہ نہیں کہتا آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ سچے ہیں، جھوٹ تو اسلام آباد والے ہی بولتے ہیں۔ آپ یہ بتاؤ، آپ کہہ رہے تھے میری آنکھیں بند تھی، سویا نہیں تھا، میں نے آخر میں کیا کہا تھا جب آپ کی آنکھیں بند تھی؟ نہیں پتا؟ پھر آنکھیں تو بند نہ ہوئی، سو گیا۔ سپیکر بڑا عمدہ ہے اس مسجد اول کا، عرصہ ہو گیا اس مسجد میں درس دے رہا ہوں، شہرات بھائی بلایا کرتے ہیں، اور آج تو مجھے واجد بھائی نے بلایا۔ میں نے پوچھا شہرات، کہتے شہرات شہرادہ ہو گیا ہے۔ اللہ اس کو دوبارہ اس مسجد کی ذمہ داریاں، کہو آمین۔
کاروباری ہو گئے نا لوگ، کاروبار پھیل جائے تو پھر وہ ہمارے حافظہ فرمایا کرتے تھے مسجد سے کمانے لگتا ہے، مسجد قریب ہوتی ہے دکان بنا لیتا ہے، دکان چل پڑتی ہے، اب رش زیادہ ہو جاتا ہے، پیسہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ادھر چلے جاؤ، مسجد چھوٹ جاتی ہے، دکانیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا آج ان کا فون مجھے کیوں نہیں آیا، ورنہ اول مسجد اور شراد یہ تو لادیم و ملدوم ہے، سردی اور جراب یہ تو لادیم اور ملزوم ہے، وضو اور مسا یہ لازم اور ملزوم ہے، بات کہیں اور نہ چلی جائے۔ فرمایا کیا کہہ رہا تھا، کیا نام ہے آپ کا؟ عثمان بھائی۔ عثمان بھائی کہہ رہے تھے میں سویا نہیں، سویا بولو تو صحیح، سویا نہیں، میری آنکھیں ہی بند تھی۔ میں نے کہا اگر آنکھیں ہی بند تھی تو وہابی پوتر ہی لگتا ہے، مجھے داڑھی سے پتہ نہیں سننی ہے کہ وہابی، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو بتا میں نے کیا کہا؟ عثمان بھائی سوچ کر کہتے پتہ لگا، کہتے نہیں پتہ۔ اور ہمارا زندہ ہے کہ مردہ؟ آنکھوں سے کھا کے لے آئے اسلام آباد، زندہ ہے۔ اللہ عثمان کو ایمان صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ عثمان سو جائے، سپیکر بھی عمدہ، سید کا اپنا سپیکر بھی بڑا عمدہ ہے، الحمدللہ۔ چیخ کر اعلان کر رہا ہوں، میں نے آخر میں جو کہا تھا سن لو عثمان، الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، خسارہ ان کا ہے، یہ ایمان نہیں لا رہے۔ ہمارا سو جائے مسجد کے اندر، سپیکر بھی ہو، سید بھی ہو، آواز بھی ہو، توحید بھی ہو، اسے اٹھا دو، پھر پوچھو کیا کہا ہے، اسے پتہ لگتا نہیں تیرا سویا ہی نہیں، تیرا مر گیا ہے، نہلا دیا ہے، کفنا دیا ہے، اٹھا دیا ہے، لٹکا دیا ہے، قبر میں بند کر کے پکے ماربل لگا دیے۔ اب تو کہتا ہے یہ سنتا ہے، وہ سنتا نہیں، تو کہتا ہے وہ سنتا ہی نہیں۔ اگر یہ سنتا ہے دفنایا کیوں، کفنایا کیوں، نہلایا کیوں، اٹھایا کیوں، لٹکایا کیوں؟ سنتا نہیں تھا جبھی تو اس کے اندر ہاتھ دے کر صفائیاں کی تھی۔ کسی زندہ بندے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگا سکتے؟ ذرا لگا کر تو دیکھو، یہ گال شریف ہی لال شریف ہو جائے گی۔ جی بزرگ جاگ، بزرگ سن، قرآن کہتا ہے فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ میں نے ایک مرتبہ جب میں پڑھتا تھا، چھت کی بس کی چھت پر مجھے جگہ ملی، اسٹوڈنٹوں کے لیے جگہ ہی وہی ہوتی تھی، چڑھ گئے وہاں، میں نے ایک بندہ دیکھا، اس سے گفتگو شروع کی، عمر بھی چھوٹی تھی، علم بھی کم تھا، اب بھی میں طالب علم شریعت کا ادنا تھا۔ میں نے اس کو سمجھانا شروع کیا، آدھا پونے گھنٹے کا سفر تھا۔ یا علی مدد کہنا شرک ہے، غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، یہ انسان ہے، یہ فوت ہو گیا ہے، یہ رب کا بڑا قریبی ہے لیکن سن نہیں سکتا، سارا سمجھاتا رہا۔ جب اترنے کا وقت آیا میں کہا چاچا کوئی گل سمجھ آئیے، کہ آ گئی ہے لیکن میں آکھنا یا علی مدد دی۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ایمان نہیں لائیں۔ پھر ہماری ذمہ داری کیا؟ ہماری ذمہ داری کیا؟ یہ بس سال میں ایک جلسہ، ہماری یہ ذمہ داری نہیں، سال میں ایک جلسہ نہ۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، ہم سناتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے، جب تک جسم میں جان، منہ میں زبان، سینے میں قرآن ہے، ہم انشاءاللہ رب کی توحید اور پیغمبر کی ختم نبوت کو بیان کرتے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک جلسہ، ایک درس، سالانہ کان پر نہ، رات ہے، دن ہے، امام الانبیاء ہے، خطیب انبیاء ہے، ایک بندہ مل جاتا ہے اور اسے کہتے ہیں قُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ۔ قرآن کہتا ہے، پیغمبر کی حدیث کہتی ہے، سمجھانے کا انداز کہ ایک سال میں ایک جلسہ نہیں۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یا اللہ میں سارا دن بلاتا رہتا ہوں، ساری رات بلاتا رہتا ہوں، کوئی بندہ نظر آ جائے میں اسے کہہ دیتا ہوں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو، او میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ لیکن مولوی حضرات کیا کرتے ہیں؟
قرآن کہتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو رب پر جھوٹ باندھے کہ رب سنتا نہیں، رب دیکھتا نہیں، رب کے پاس وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو لینا ہے وہ لے لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ بہاولک بیڑیاں دھک یہ نعرے بلند ہو رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، رب پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے، رب سنتا نہیں، رب جواب نہیں دیتا، رب قبول نہیں کرتا، رب دعائیں پکارتے ہیں، اتنے مہینے ہو گئے میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اے قرآن کہتے ہیں ادعونی، مجھے پکارو۔ تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے رب پر، تجھ سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو رب کے بارے میں کہتے ہیں میرا پیغمبر ہے، بدر کا مارکا ہو رہا ہے، چھپر کے نیچے ہے، ابو بکر یار کھڑا ہوا ہے، چادر کالی اوڑی ہوئی ہے، سجدے میں گر گیا ہے اور کہہ رہا یا اللہ 13 سال کی کمائی ہے، کلمہ سنا سنا کر، تیرا تعارف کروا کروا کر، جنت کی نعمتیں سنا سنا کر، جہنم سے ڈرا ڈرا کر، یہ 313 17 18 یہ اتنے سے بندے 13 سال کی کمائی لا کر میں نے میدان میں اتار دیے۔ یا اللہ اگر تو نے آج ان کی مدد نہ کی، رو رہے، گڑ گڑا رہے، آنسو بہا رہے، چادر کالی کاندھوں سے گر گئی ہے لیکن یہ سر نہیں اٹھا رہا۔ آخر ابو بکر کہتا ہے یا رسول اللہ بس کر دیجئے، میں نے آسمان سے مدد اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ تو کہتا ہے رب سنتا ہی نہیں ہے، رب دیکھتا ہی نہیں ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِ، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ کیسے کیسے؟ آپ کہیں گے تو کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن کو کیسے جھٹلاتے ہیں؟ جھٹلاتے ہیں اللہ نا، یہ جتنے وہابی ہیں یہ قرآن سناتے ہیں نا، جتنی آیات بتلاتے ہیں وہ تو پتھروں کے بتوں، جو بت تھے نا پتھر کے، ان کے بارے میں آئی تھی۔ وہ کہتے ہیں اچھا یہ تو بزرگ ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے یار ہیں، ان کی نہیں ماننے گا تو پھر کس کی ماننے گا؟ رب مجبور ہو جاتا ہے اور سن لو ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا پیغام کیا ہے۔ جو ہستی کسی بندوں کے سامنے مجبور ہو جائے اہل حدیث اس کو رب مانتے ہی نہیں۔ ہمارا رب تو وہ ہے ساری دنیا ادھر سے ادھر کافر ہو جائے، اس رب کی بادشاہت میں کوئی کمی آتی؟ او کذب بآیات، رب نے ان کی بھی جڑ کاٹ دی تھی کہ آئیں گے قبر پرست اور کہیں گے یہ تو بتوں کے بارے میں ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو۔ مکہ کے لوگ کن کو پکارتے تھے؟ پتھروں کو نہیں، پتھروں کو نہیں، وہ اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے تھے۔ یہ ود سعا یغوث یعوق نصر، یہ قوم نوح کے پشتن پاک نیک بندے اور ان کے بت بنا کر رکھ دیے تھے، ان کے نام پر رکھ دیے تھے، یہ اصل میں ان کو پکارتے۔ او کذب بآیات، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے کیسے؟ رب کہہ رہا آؤ گے ہمارے پاس، مر کر آنا تو ہے، مر کر سب سے پہلے کہاں جانا ہے؟ قبر میں۔ قبر میں کسی کی قبر دریا ہے، کسی کی قبر شیر کا میدہ ہے، کسی کی قبر واقعی قبر جو مٹی کا ڈھیر ہے، یہ قبر میں جائیں گے۔ پہلا سوال ہوگا کیا نمازیں کتنی پڑھی تھی؟ سجدے کتنے کیے تھے؟ مسجد کے لیے جگہ خریدی؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی آج مجھے خبر ملی کہ اس مسجد کی توسیع کا کوئی پروگرام بن رہا ہے۔ یا اللہ رحمتیں برسا دے، اس مسجد جو اول ہے اہل حدیثوں کی پہلی سیالکوٹ کی مسجد، جب میں آج سے 20-22 سال پہلے پہلی مرتبہ آیا، اتنی سی مسجد، مجھے پروفیسر صاحب نے بتلایا، کہنے لگے یہ پہلی مسجد اہل حدیث کی، اور آج 100 سے زیادہ مسجدیں سیالکوٹ سٹی میں اہل توحید کی موجود ہیں۔ الحمدللہ یہ ہے کام جو کرنے کا کام۔ کیا سوال ہوگا؟ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد نہیں،
کشمیر فلسطین عراق نہیں، غزہ نہیں، سوال ہوگا پہلے یہ بتلا تیرا رب کون ہے، بعد میں دیکھا جائے گا غزہ کے لیے چندہ تھا کہ نہیں تھا۔ اور ہم سارے بے نماز کٹھے ہو کر غزہ پورا فتح کر لیتے یہی بیٹھے بیٹھے، 10 ٹرک بھیج دیے، کہاں بھیج دیے؟ پہلے توحید، جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، او کذب بآیاتی، رب کی توحید کی آیتوں کو کہتے ہو، پتھروں کے بارے میں اللہ نے جڑ کاٹ کر رکھ دی، عباد امثالکم، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ بندے ہیں تمہاری طرح کے، بندے ہیں تمہاری طرح کے۔ او کذب بآیاتی انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب ہو سکتے؟ ظالم کون ہے؟ جو آپ کی دکان چھین لے بڑا ظالم ہے۔ ظالم کون ہے؟ جو آپ کا کاروبار تباہ کر دے بڑا ظالم ہے۔ ظالم تو ہے، لیکن اسلام میں ظالم کون ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، ظالم کون ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، یہ جو ظلم ہے، ظلم، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ ہم اس ظالم کے قریب نہیں جاتے، گالیاں دیتے ہیں، جو یتیموں کا مال کھا جاتا ہے، جو سود پر رقم دیتا ہے، جو میری دیوار کا حصہ اپنا حصہ بنا لیتا ہے، جو میری دکان پر قبضہ کر لیتا ہے، جو میری بچیوں اور بیٹیوں کو، حوا کی اولاد کو چھیڑتا ہے، بڑا ظالم ہے۔ یہ چھوٹا ظالم ہے، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو زندہ کو چھوڑ کر مردے کو پکارتا، سب سے بڑا ظالم۔ اور رب کہتے ہیں ظالمیوں کو کامیابی مل سکتی؟ کوئی ظلم سے ہٹاؤ اور مسلک حدیث کو پہچانو، توحید کو پہچانو۔ انہ لا یفلح الظالمون، دنیا تو گزر ہی جائے گی، گزر گئی کہ نہیں گزر گئی؟ کہاں گئے اس مسجد کو آباد کرنے والے؟ کہاں؟ کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، بڑوں کی موت نے مجھے بڑا بنا دیا ہے۔ یہ علامہ احسان الہی کی کرسی، وہ بتا رہے تھے پروفیسر صاحب کے علامہ صاحب ہمارے یہاں صوفے پر بیٹھے رہے، کہاں ہے؟ گئے؟ بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا بنا دیا، ہم بڑے نہیں تھے، گزر جائے گی دنیا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، پھر ہم سب ان کو جمع کر لیں گے۔ آ جاؤ سیدو، آستانو، گدی نشینو، سجادہ نشینو، آ جاؤ پیرو فقیرو مجذوبو سائیوں، سارے جمع۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، ہم جمع کریں گے ان کو اس دن جميعا، اہل بیت بھی ہوں گے، مرید بھی ہوں گے، مرید بھی ہوں گے، بے مریدے بھی ہوں گے، بے مرشدے بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، میں بھی ہوں گا۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم نقول للذین اشرکوا، رب کہتا ہے پھر ہم کہیں گے کہاں ہیں وہ بابے جن کو تم ہمارا شریک ٹھہراتے تھے، ہماری ان کے آگے اور ان کی اس کے آگے۔ ثم نقول، پھر ہم کہیں گے للذین، واسطے ان لوگوں کے، اشرکو، جو کہتے تھے لاڈلا پیر، لاڈلا پیر کیوں؟ رب اس کی کوئی شے موڑتا ہی نہیں، وہ تو اتنا لاڈلا ہے۔ میں نے کہا نبی سے بھی بڑھ گیا ہے، نبی مانگ رہے چچا کلمہ پڑھ لے، رب کہتا ہے انک لا تہدی۔ ہم جمع کر لیں گے ان سب کو، پھر ہم کہیں گے این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہے تمہارے شریک؟ وہ سید کا ہے جو بڑی سرکار تھی۔ این شرکا الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا جنت اس کی اور ہم اس کے،
رب کی کیا جرت ہمیں جنت نہ دے؟ این شرکاکم الذین کنتم تزعمون، بڑا زوم تھا لاؤ سید کو، اور جہاں خلیل اللہ جیسا گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، گھٹنوں کے بل گر کر کہہ رہے یا اللہ مجھے بچاؤ۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہاں ہے وہ بابے؟ بڑا دعویٰ تھا جی، کیوں کہ فرشتے نے پوچھا من ربو کا، اس نے کہا مجھے نہیں پتا رب کون ہوتا ہے، میں تو پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ میں نے کلپ سنا، میں حیران رہ گیا، واہ فرشتہ پوچھ رہا ہے من ربو کا، اور یہ کہتا ہے مجھے کیا پتا رب کون ہوتا ہے، میں تو سید کے کپڑے دھوتا تھا، میں سید کی جوتی پالش کرتا، میں سید کا ترہ مایا لگاتا تھا، کلف، مجھے کیا پتا رب۔ اس نے کہا من ربو کا، ابھی کہہ رہا تھا کہ عبد القادر جیلانی اس کی قبر میں پہنچ گئی، اس نے کہا ادھر آ، میرے مرید سے کیا پوچھتا ہے، مجھ سے پوچھ۔ اس نے کہا من ربو کا، اس نے کہا تمہیں گفتگو کا آداب نہیں ہے، جب کسی سے گفتگو کرنی ہو السلام قبل الکلام، پہلے السلام علیکم تو کہو، السلام علیکم، وعلیکم السلام علیکم، ایسے کر کے ہاتھ پکڑ لی، کس نے؟ پیر عبد القادر جیلانی نے، وعلیکم السلام۔ اس نے کہا پہلے تو بتا منکر، جب رب نے آدم کو بنایا تھا تم نے کہا تھا یہ قتل و غارت کرے گا، تو نے کیسے کہہ دیا تھا؟ تیرا تو سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا۔ جب مریدوں کو یہ سناؤ گے مرید توحید قبول کریں گے؟ ہاتھ پکڑا ہوئے، منکر نے نکیر کو دیکھا، نکیر نے منکر کو دیکھا، دونوں دیکھ، اس نے کہا اون، اس نے کہا شاہ جی، اس نے کہا ہاں جی، اس نے کہا ایک کو چھوڑ دے رب سے پوچھ کر آتے، ایک کو شاہ جی نے قابو کیا ہوا ہے، ہاتھ تھک تو نہیں گئے، ایک کو قابو کیا ہوا ہے کہ نس نہ جاوے، دوسرا اوپر گیا رب سے پوچھا، وہ شاہ جی ناراض ہے، وہ کہتے ہیں تمہیں سلام نہیں سکھایا پہلے؟ السلام علیکم، ہم نے سلام کیا، اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔ فرشتہ کیسے چھڑاوے بندے سے ہاتھ؟ واہ! اور وہ فرشتہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے گھر گیا، ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، کہا کدھر؟ کہا لوط علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے، قوم ساری کٹھی ہو کر آ گئی، بیوی نے تندور کے اوپر چڑھ کے کپڑا ہلا دیا، مہمان دیکھ لیے، قوم ساری آ گئی، لوط علیہ السلام پریشان ہیں۔ کاش کوئی قوت ہوتی، فرشتوں نے کہا ہم انسان نہیں، ہم رب کے فرشتے، ذرا پیچھے ہٹنا، ایک ہی پر مارا، پوری قوم کا چہرہ پلیٹ کی طرح کر دیا۔ اس فرشتے کو شاہ جی نے پکڑا ہوا ہے، اور فرشتے کی جرت نہیں، وہ تیرا فرشتہ وہی ہوگا جو مرزا غلام قادیانی پہ ٹیچی ٹیچی آیا تھا۔ اس نے پوچھا میرے پر ایک فرشتہ آتا ہے، نام کیا؟ کہا ٹیچی ٹیچی، کوئی چائنا سے آیا تھا؟ سبحان اللہ! کہا رب سے پوچھ کر بتلا۔ رب نے دیکھا پیر عبد القادر جیلانی نے پکڑ لیے، کہا جا اسے کہو چھوڑ دے میرے فرشتے کو۔ رب نے کہا شاہ جی ہائے ہائے، منبر پر بیٹھ کر او کذب بی آیاتی، رب کی آیات کو جھٹلاتا ہے۔ رب نے کہا شاہ جی چھوڑ دے میرے فرشتے کو۔ اس نے کہا یا اللہ ایسے نہیں چھوڑتا، تو میرے سارے مریدوں کو معاف کر دے، میں تیرے فرشتے کو چھوڑ دیتا ہوں۔ رب نے کہا جا، قیامت تک جو تیرا مرید ہوگا میں نے سارے جنت میں بھیج دی، وہ تیرا رب ہوگا کوئی، ہمارا رب تو وہو القاہر فوق عبادہ۔ کل رب جم کرے گا ان ساروں کو، پھر تم کہنا رب کے سامنے میں سید کا دھوبی تھا، رب پھر تجھے اور تیرے سید کو بھیجے گا کہاں؟ اور وہ سید بھی گئے، اور سید کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے، یہ بھی سن لو، وہ سید جو عبد القادر ہے نا جیلانی، جو ان کا دستگیر ہے، اس کی کتابیں بھی اٹھا کر پڑھ لو، تاریخ میں آتا ہے اس نے بیت اللہ میں پہنچ کر، جب بیت اللہ پرانا زمانہ پتھر پڑے ہوتے تھے، وہ اپنا سر رکھ کر کہہ رہے یا اللہ لوگ مجھے عبد القادر کہتے ہیں، میں اپنے آپ کو عبد القادر کہتا ہوں، تجھے قادر مانتا ہوں، کل قیامت کے دن مجھے آنکھوں کے بغیر اٹھا دینا اندھا، کہیں تیرے سامنے اپنے گناہوں پر شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ وہ اتنا عاجز اور بے بس
لاچار بنا رہا ہے اپنے آپ کو رب کے سامنے. الذین کنتم تزعمون، اور تمہیں زوم ہے یہ سید چھڑا لے گا. سیدوں کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی قیامت کے دن سجدے میں پڑا ہوا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے، تعریفیں کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے. رب کہتے ہیں ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھا سر مانگ، سوال کر دیا جائے گا. کیا مانگتا ہے؟ رب امتی، یا اللہ میری امت. اور امت آج محمدی بننے کے لیے تیار نہیں. امتی کون ہے؟ سہر وردی ہے، نقش بندی ہے، بغیر وردی ہے، وردی والے. وہ رب امتی الذین کنتم تزعمون. ہمیں زوم ہے، یاد رکھنا، زوم ان قبر پرستوں کو بھی ہے اور ہمیں بھی زوم ہے انشاءاللہ اس کی رحمت کی. بڑے امیدوار ہیں کہ رب پوچھے گا کیا لے کر آئے ہو؟ ہم کہیں گے نہ نفل ہے، نہ روزے ہیں، نہ زکاتیں ہیں، ٹوٹی پھٹیاں نمازیں، روزے، حج، زکات، یہ تو کچھ بھی نہیں. ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے، لا الہ، لا الہ. حدیث میں آتے ہیں ایک آخری بات، ایک بندے کے 99 دفتر گناہوں کے ترازو لگا دیا گیا اور 99 دفتر لا کر رکھ دیے گئے. بندے سے رب پوچھتا ہے نیکی، نیکی؟ کہا نیکی تو کوئی نہیں. فرشتوں نیکیاں لاؤ. کہا نیکی شیکی اس کی ایک ہی نیکی ہے یا اللہ، ایک ہی. حدیث بطاقہ، اس پر بڑی لمبی ہم نے گفتگو کئی بار کی ہے، مختصر سی بات. کہا وہ نیکی تو لے کر آؤ، وہ ٹکڑا کاغذ کا، بطاقہ، شناختی کارڈ، اتنا سا. وہ بندہ کہتا ہے یا اللہ، کہاں 99 دفتر گناہوں کے، ظلم کے، زیادتی کے، اور کہاں یہ کاغذ کا ٹکڑا بطاقہ. رب کہتے ہیں مالک یوم الدین. یہ اصل تحریک انصاف ہے. ترازو لگا ہوا ہے، 2 نمبر نہیں، انصاف کا دن ہے. لاؤ اس کی نیکی. اس نیکی پر لکھا ہوا تھا کیا؟ مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث. جذبات میں نہیں کہہ رہا، جہالت کی دنیا میں نہیں رہتا. دنیا جانتی ہے ذمہ دار جماعت کا ذمہ دار فرد ہوں. اس پر لکھا ہوتا مسلک اہل حدیث. آپ کہیں گے وہ کیا؟ لا الہ. مسلک اہل حدیث ہے کہ نہیں؟ کسی بابے کے پجاری ہو آپ لوگ؟ لا الہ. کہا لاؤ اس کی نیکی. لوگ کہتے ہیں انگریزوں کے پیداوار، اور میں نے کہا چلو، جب سے قرآن ہے، جب سے حدیث ہے، اس وقت سے اہل حدیث ہے. حدیث کس کی؟ محمد الرسول اللہ. اہل حدیث، حدیث والے. اس پر میں بات نہیں کرتا، بات لمبی ہو جائے گی. کہا ترازو ویسے ایسے کانپ رہے، ڈالو اس کی پرچی. کس میں؟ میزان میں، کڑائے میں. وہ دیکھا نا آپ نے کڑایا، دودھ والے کا کڑایا، منو من دودھ کھویا بنتا ہے. رب کا جو میدان ہے، حدیث میں آتا ہے 7 آسمان، 7 زمینیں، جمادات، نبادات، ہر شے اس میں ڈال دی جائے گی. ترازو اتنا بڑا، اس میں اتنی سی چٹ، اتنی سی پرچی نظر آئے گی. اس بادشاہ کو نظر آتی یعلم ما فی البر والبحر. ڈال دو پرچی، لگاؤ ترازو. اٹھایا ترازو رب کے فرشتوں نے. وہ توحید کا پلڑا بھاری ہو گیا، 99 دفتر ہلکے ہو گئے. رب کہتا ہے جا میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا. ہمارے پاس یہی نیکی ہے. اللہ اسی نیکی پر زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں جی اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ اس مسجد کے بارے میں سن کر بڑی خوشی ہوئی ہے، یا اللہ رحم فرما دے.
مالی غیبی مدد فرما یا اللہ اس مسجد کی توسیع جو مسلمان کر رہے ہیں اس کے خاندان میں برکت عطا فرما، جو دعائیں دے رہے ہیں اللہ ان کے خاندان میں برکتیں عطا فرما یا اللہ میرے یوتھ فورس، میری مرکزی جمعیت، اللہ ان کے جوانوں کی، بزرگوں کی، امیر کی، غریب کی، نادم کی، سب کی حفاظتیں فرما، ہر مواحد کی حفاظت فرما یا اللہ یہ توحید کی باتیں میں نے سنائی ہیں اپنی بارگاہ میں میرے لیے ذخیرہ آخرت بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا